جی अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। सर, पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो एक ऐसा रुख अख्तियार करती जा रही है दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा, जिसमें नफरतों का जो बीज बोया गया है, जो नफरतों का स्टार्ट किया गया है, जो मिस हैंडलिंग की गई है अपनी नाअहली की वजह से, नाअकबत अंदेशी की वजह से, जो इन्होंने काम किए हैं पिछले 70-75 साल में, मुख्तदर हलकों ने, जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारी जुडिशरी ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने आज हमें यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है कि मैंने आज मारंग बलोच का एक इंटरव्यू, छोटा सा क्लिप देखा। पहले मैं देखता हूँ, इट्स वेरी पेनफुल। आप उनके साथ इख्तलाफ रखें या उनके हक में हों, कतई नज़र इससे जो उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की गई हैं वो बड़ा सेंसिटिव है। जब आपको पता है कि एक मेरे घर में, मेरे माहौल में इस किस्म के हालात हैं, तो आपने उसको, उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से करनी होती है। कुछ बच्चे और तरह के होते हैं, कुछ और तरह के, हर तरह हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसको उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। अब जो हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान को जो है वो नफरतों की तरफ धकेल रही है, वो तोड़ने की तरफ जा रही है। आप लोगों ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, मेरा मतलब है कि आपसे मुराद मेरी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने, और इस्टेब्लिशमेंट जब मैं कह रहा हूँ तो मेरी मुराद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, आपने नफरतों का वो कारोबार शुरू किया है ये जिसकी कोई इंतहा नहीं, जो एंडलेस है, जिसका कोई इख्तिताम है ही नहीं, नजर ही कोई नहीं आ रहा इख्तिताम उसका। उसमें सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, गुलामी, सिर्फ गुलामी, कुछ नजर नहीं आ रहा उसमें। आपने एक चलती हुई हुकूमत, ये बार बार ये बात रिपीट करनी पड़ती है, आपने एक चलती हुई हुकूमत सिर्फ इसलिए उतार दी कि वो आपको पसंद नहीं था। आपके साबका जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा जी कि ये बंदा हर जगह पे, इमरान खान तस्बीह लेके पहुंच जाता है, ये इमरान खान हर जगह तकरीब में जाके कलमे पढ़ने लग जाता है, ये बंदा हर जगह शलवार कमीज पढ़ने जाता है, शलवार कमीज पहन के पहुंच जाता है। ये उनकी इनिशियल थी स्टेटमेंट्स, शुरू की स्टेटमेंट्स थी। फिर ये जी कि मेरी मर्जी से ये नहीं लगाया और हमारी मर्जी से वो नहीं लगाया, ये थी उनकी स्टेटमेंट। और यही मेंटेलिटी जो है, फिर इमरान खान को कहा गया प्रेसिडेंसी के अंदर कि आप वेट करें, हम आपको दोबारा ले आएंगे। लेकिन इमरान खान एक आजाद आदमी था, आजाद मंच आदमी था, जिस तरह सारे पठान आजाद हैं, बलोची आजाद हैं, वो आजाद रहना पसंद करते हैं, गुलामी उनको पसंद नहीं है। तो वो उनके उनके एटीट्यूड पंजाबियों से इसीलिए डिफरेंट है कि वो आजाद किस्म के लोग हैं, पर एनीवे वो एक अलग बहस है। तो आप लोगों ने उसका सिलसिला, अब अगले चीफ साहब आए, उनकी सुन से लगा शायद ये कोई न्यूट्रल गेम खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नदीम अंजम साहब ने ऑन रिकॉर्ड, हाजिर सर्विस आदमी है, उसने ऑन रिकॉर्ड बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 15 साल के लिए हमने ये प्लानिंग की है, यानी अगले 15 साल तक सिर्फ नवाज शरीफ को लाया जाएगा, उसके केस खत्म करवाए जाएंगे, ये वादे वईद हो चुके हुए हैं। आप लोगों ने एक शख्स की मोहब्बत में, एक शख्स की मोहब्बत में, नवाज शरीफ, बेनजीर, मरियम के और शहबाज शरीफ फैमिली, या पीडीएम कह लें, इनकी मोहब्बत में आपने वो काम कर दिए हैं, वो काम कर दिए कि कोई दुश्मन भी नहीं अपने मुल्क के साथ कर सकता। और अब आपने, इतना पुराना केस चलता जा रहा था जो बलोचियों का, उसको उस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि वो नफरतें अवाम ज़द आम है, हर बंदे को पता है, हर बंदे के सामने है, सोशल मीडिया पे वो नफरतें आम है, वो तकरीरें आम है, वो बातें आम है जो कही गई हैं। उनका हर तरह से उनको अटैक करने की, अंडरमाइन करने की कोशिश की। आप एक बात को समझ लें, जिस तरह आपने उठा के एक ईमानदार शख्स को पाकिस्तान के चलती चलाती हुकूमत का सत्यानाश किया, उसको उठा के बाहर किया, इसी तरह ये नफरतें आपको उठा के बाहर करेंगी, ये नफरतें अब आपका पीछा करेंगी, ये पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट का पीछा करेंगी। आपने जो 70 सालों से वहां पे चौधरी, वहां पे जो जगीरदारों को सपोर्ट करते हैं और उनके पास जाके बकरे ज़बह कर करके खा रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके साथ चल रहे होते हैं, आप उनके साथ चल रहे होते हैं, और आपने सिर्फ एक ही चीज सोची कि वडेरे को कंट्रोल में रखेंगे, वडेरे के सारे मुहारी हमारे साथ होंगे। आपकी पॉलिसी ये थी कि एक जागीरदार को कंट्रोल में रखेंगे, वो उसके सारे हारी हमारे साथ होंगे।
آپ کو پتہ نہیں لگا کہ یہ جس 5th جنریشن وارفیئر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ٹول ہوگا, ہم نے جا کے جنگ لڑنی ہے, وہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے نا, اس کو چلانے کا بھی ایک طریقہ ہے. اس کو چلانے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عوامی طریقہ تھا, وہ عوام کے پاس جانا تھا. آپ نے ان ہاریوں کو چھوڑنا تھا, ان جگیرداروں کو چھوڑنا تھا, ہاریوں کے ساتھ جانا تھا. آپ نے ان سرمایہ داروں کو, ان جگیرداروں کو, ان بگتیز کو اور نوابوں کو آپ نے چھوڑنا تھا. آپ نے عوام کے ساتھ جانا تھا. تو آپ کی 5th جنریشن وارفیئر چلنی تھی. آپ سمجھ نہیں سکے کہ یہ ٹول ہے سوشل میڈیا کا, صرف یہ ایک ٹول, یہ ایک ہاری کے گھر میں اگر 5 بندے ہیں تو 5 کے پاس ہیں. لیکن آپ اتنے جاہل تھے, اتنے الو کے پٹھے تھے کہ آپ اپنے وہ لشکر میں کیا کہنا چاہیے کہ آپ نے نشے میں کہہ لیں, آپ جو طاقت کے نشے میں, کہ جیپوں میں پھرنے کے نشے میں, بکرے کھانے کے نشے میں, وہاں پہ شراب و کباب کی محفلیں لگنے کے نشے میں, مجرے سننے کے نشے میں یہ بھول گئے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا ٹول ہے یا ہتھیار ہے, یہ چھوٹا سا ہتھیار جسے موبائل فون کہتے ہیں, یہ ہر گھر میں پہنچ چکا ہوا ہے. تو پاکستان کی عوام کے پاس اپنا ایک ہتھیار ہے. اس ہتھیار کو سب سے پہلے اگر کسی بندے نے سمجھا ہے یا دیکھا ہے, وہ شخص تھا عمران خان. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی, اسے کیسے پتہ لگ گیا کہ وہ عوام کے ساتھ لنکڈ تھا. آپ عوام کے ساتھ لنک نہیں تھے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ سنکرنائز نہیں ہوئی تھی. آپ سنکرنائز اس کہتے ہیں کہ آپ عوام سے طاقت لیتے ہیں, لیکن عوام سے آپ طاقت نہیں لیتے. آپ کا طاقت کا جو منبع ہے وہ پاکستان کی مافیاز ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جو طاقت کا منبع ہے وہ مافیاز ہے. وہ جہانگیر ترین جیسے لوگ ہو سکتے ہیں, وہ نواز شریف ہو سکتا ہے, واصف علی زرداری تو ہو سکتا ہے, وہ پاکستان کے عوام نہیں ہو سکتے. اگر پاکستان کی عوام طاقت کا منبع ہوتے تو جی ایچ کیو میں ان کے آنے پہ پابندی نہیں ہوتی. کوئی بھی جنتا جا کے وہاں پہ علاج کروا سکتا ہوتا. جی ایچ کیو کے ہاسپٹل جیسے بے شمار ہاسپٹل پاکستان میں بنے ہوتے ہیں. ڈی ایچ اے جیسے اسکول پاکستان میں بے شمار بنے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کی طرف دھیان دیا ہوتا ہے. یہ گورنمنٹس کو جس طرح آپ اپنے مقاصد کے لیے یوز کریں, ان کو فورس کرتے ہیں. آپ چلا رہے تھے 70 سال سے حکومت, آپ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ کام ہونا. آپ جسٹس سسٹم کو بہتر کرتے ہیں, آپ عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ کرتے, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اختیار تھا, آپ قادر مطلق تھے, آپ آل ان آل تھے, آپ مائی باپ تھے. لیکن آپ نے نہیں کیا, کیونکہ وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. آپ کو وہی سوٹ کرتا جو مافیاز کو سوٹ کرتا. آپ نے ہمیشہ جگیرداروں, سرمایہ داروں, ان کے ساتھ آپ نے انجوائے کیا. ایک ٹائم تھا کہ پی ایم اے میں کسی بڑے آدمی کا بچہ داخل ہو جاتا تھا نا جب, تو پی ایم اے والے اس کو اجازت نہیں دیتے کہ اپنی گاڑی لے کے آنے کی. پی ایم اے میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں اجازت نہیں تھی کہ اپنی گاڑی لے کے آئے. ایون جو کیپٹن ہو جاتا تھا, تو کیپٹن بننے کے باوجود اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی گاڑی کے یہاں پہ شوش اپنے کرے. لیکن ابھی وہ حالات نہیں ہیں. ابھی ٹوٹل ڈفرنٹ آرمی ہے, ڈفرنٹ فورسز ہیں. اور اس کا اظہار انہوں نے دی منجم صاحب نے کیا تھا کہ یہ ڈفرنٹ فوج ہے. آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے کہہ چکے ڈفرنٹ فوج ہے. سو حضور والا, اب جو آپ نے جو دیکھا پوزیشن یہ بن گئی ہے, ویلاگ لمبا ہو جائے گا, شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو. اب پوزیشن یہ بن گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس ہتھیار کو نہیں سمجھے, اور آپ ابھی تک اپنے ظلم اور بربریت کو پہ قائم ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ لتر مارا کہتے, جو نجی جیلوں میں جو بندے پکڑ رکھے ہوئے جنہوں نے, ان کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا. آپ کو لگتا ہے شاید اسی طرح چلتا جائے گا. اس طرح اب یہ نہیں چلے گا. جس طرح آپ نے عمران خان کو نکال کے باہر کیا ہے, اسی طرح قدرت نے آپ کو ان کے ہاتھوں سے نکلوا کے باہر کرنا ہے, عوام کے ہاتھوں سے. عوام کی نفرتیں بڑھ گئی ہیں. عوام کی نفرت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. آپ اس کلپ کو سنیں. میں جب ان کے چہروں کو دیکھ رہی تھی تو شاید مجھے لگتا تھا وردی کے پیچھے کوئی انسان ہے, لیکن مجھے افسوس ہوا کہ نہیں ہے. لیکن جو رویہ آپ نے ہمارے ساتھ اختیار کیا اس کے لیے بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ایک برہم تھا ہمارا, وہ ٹوٹ گیا. ایک برہم تھا ہمارا, ہم ہمیشہ بولتے تھے کہ شاید اس ریاست کا ایک ادارہ ہے جو اس نہیں رکھتا ہے جس نے لوگوں کو ہوا کیا ہے. لیکن آج وہ برہم ٹوٹ گیا کہ, اور آج وہ برہم یہ ہے کہ نفرت پائی جاتی ہے نا, نفرت ایک شدید قسم کی نفرت ہے. محبت کا پیغام لے کر آئی تھی مارنگ. بالکل ہی ہم پیسفلی آئے تھے, ہم کہانیاں سنانے آئے تھے. ہم نے کہا کہ میڈیا تو نہیں سناتا ہے, شاید ہر کسی کا خاندان ہوتا ہے, ہر کسی کا باپ ہوتا ہے, ہر کسی کی بائیں ہوتے ہیں. ہم یہاں اس لیے آئے تھے کہ کوئی پاکستانی یا پنجابی نہیں, ہم انسانوں سے مخاطب ہونے آئے تھے. جب ویتنام میں جنگ چھڑتی ہے تو امریکہ کے فوجی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہم نہیں لڑیں گے جنگ؟
اور ہمیں یہ لگتا ہے ہمارے اوپر جو بندوقیں تانی گئی ہیں وہ انسانوں نے تانی ہیں جو جنہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے. ہم ان پر پیغام لینا آئے تھے کہ بس کر دیں. ہم کب تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے؟ کب تک یہ ہمیں لڑاتے رہیں گے؟ یہ لاٹھی جو ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہے یہ کسی کی حفاظت کے لیے نہیں دی گئی ہے, یہ صرف اور صرف طاقتور بننے کے لیے دی گئی ہے. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے ہم نے یہ جانا, ہم نے یہ مانا کہ یہاں صرف نفرتیں ہیں, شدید قسم کی نفرتیں, بچوں کے ساتھ نفرتیں, بچے چیخ رہے ہیں, کانپ رہے ہیں. آپ نے جو ہے نا 24 گھنٹے کے اندر ہمیں سردی میں تپایا, سردی میں ہم بیٹھے رہے. وہ ایک منٹ, وہ ایک لمحہ صرف ہمارے لیے نہیں, یہ پورے بلوچستان کا غم ہے. آپ نے جو زخم ہمیں ایک ایک کو دیا ہے نا وہ بلوچستان کے ہر بندے کے دل میں ہے. ہر بندہ اس کو تکلیف کو محسوس کر رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ لفظ ہے مارنگ کے, اس بچی کے یہ لفظ ہیں, نفرت اس کے اندر. یہ نفرتیں ملٹی پلائی ہوں گی, جس طرح محبتیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں نفرتیں ملٹی پلائی ہوں گی. آپ نے آج جتنے بھی آروز کے ذریعے یا جو بندے پکڑے ہیں, جو آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و بربریت کیا ہے, ان کے نامینیشن پیپرز آپ نے روکنے کی کوشش کی ہے, یہ سارا کچھ جو آپ نے کیا ہے, پلس یہ جو آپ بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, پلس یہ جو آپ نے پختونوں کے ساتھ کیا ہے ڈرون حملوں کے سپورٹ کر کے, پلس آپ نے جو پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا مہنگائی کر کے, پچھلی حکومت نے کیا ہے, شہباز شریف کی حکومت نے مہنگائی کر آپ ان کو سپورٹ کرتے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ کے لیے قبر کھود رہے ہیں, یہ آپ کے لیے قبر کھود رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک قبر ہے اور 2 لاشیں. نہیں سر, قبر بھی ایک ہے اور اب لاش بھی ایک ہی ہے, اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی. وہ اب آپ کو یہاں سے جانے کا ٹائم آ گیا. یو ہیو ٹو لیو ناؤ. اتنی نفرتوں کے باوجود اگر آپ رہیں گے تو پھر یہ ملک نہیں رہے گا. یہ اب ڈیسیجن یہ وہ ہونا ہے, یہ اب فائنل ہونا ہے. اس بچی نے جو باتیں کی ہیں یہ بڑی قابل غور ہیں, اور یہی باتیں ہر طرف ہو رہی ہیں. آج کل مجھے ایک دوست نے بات کیا کہ یہ کہتے ہیں جی کہ تسی دبا کے سانو گالاں نہیں پین گیاں. تو آگے سے کہتا ہے کہ جی دل چ کڈیاں جنیاں گالاں نہیں ہوندیاں, وہ بھی گالیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ دل میں ہوتی ہیں اور وہ بم کی طرح ہوتی ہیں, وہ ایکسپلوڈ کرتی ہیں. وہ آپ کے انرجی کو, وہ اندر کی جو گالیاں, اندر کی جو نفرت جو خاموشی میں ہوتی ہے, وہ آپ کو ملٹی پلائی کرتی ہے. وہ اس طرح کی کرتی ہے کہ وہ جاتا جاتا آپ کی گاڑی پہ اسکریچ ڈال جاتا ہے. وہ بندہ وہ جاتا جاتا پتھر میں جاتا, آپ کی وہ نفرت پتھر پھینک جائے گی آپ کی کھڑکی کے اوپر, آپ کی گاڑی کے اوپر. وہ آپ کے ساتھ وہ کرے گی کہ جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ لوگ تھے جو کی بورڈ واریر تھے, جن کو آپ نے اپنے خلاف کر لیا. یہ وہ ٹکر کے لوگ جن کو کہا گیا, ان لوگوں کا آپ نے اپنے خلاف کر لیا. آپ نے بلوچوں کو اپنے خلاف کرنے کے بعد ان لوگوں کو خلاف کرنے آپ نے پنجابیوں کو بھی کر لیا. اس بات پہ آج اگر آپ نے دھیان نہیں دیا, صاف شفاف الیکشن نہیں کروائے, اور یہ سلسلہ جاری رہا, تو یا آپ نہیں یا پاکستان نہیں. اس بات پہ سوچیں آپ بھی, اور یہ جن لوگوں نے سنا وہ بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.